बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, आगाज में आज के विलाग का यहाँ से कर रहा हूँ, इस अलमिये के इजहार के साथ कर रहा हूँ कि पूरे कुर्रे अर्ज पर जितने भी ममालिक पाए जाते हैं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें इतने बदतरीन हालात हों जितने पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, फिस्तायत है, जबर है, आमरीत है, लेकिन इतनी बेहंगम, इतनी शदीद और इतनी बेहया आमरीत और फिस्तायत कहीं नहीं है जितनी आपके पाकिस्तान के अंदर है। हम बैनुल अक़वाम मजाक बनकर रह गए। 60 के करीब अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस ने खत लिखा है सदर ट्रंप के नाम। इस खत की हैसियत क्या होगी, इसका अंजाम क्या होगा, इसके नताइज क्या निकलेंगे, वो एक बात की बात है। यह खत बहुत तवील है। अब ये खत यहाँ नहीं रुकेगा और ना ही ये सिलसिला यहाँ रुकेगा। आप देखिएगा और नजर रखिएगा कि ये सिलसिला पूरे ग्लोब पर फैलेगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसा सोख्ता, ताले और बदनसीब मुल्क है। इस खत में इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की वजूह, निकाल कर पीडीएम को लाने का मामला, फिर 9 मई का वाकया, उसकी पूरी कहानी बयान की गई है चंद सतूर के अंदर। उसमें बताया गया है कि ये 9 मई के वाकयात बाकायदा एक स्क्रिप्ट था जो हुक्मरान तबकों और उनके फैसिलिटेटर्स ने मिलकर लिखा और उस पर फिर बड़ी मशाकी के साथ, बड़ी हुनरमंदी के साथ इस पर अमल करवाया और वो सारे का सारा मलबा फेंका इमरान खान पर। इस 9 मई के वाक्य की छतरी थले इसकी आड़ में पीटीआई पर जुल्म के दोज़ख खोले गए, इमरान खान पर नाजायज मुकदमा बनाए गए, जेल में ज्यादतियां की गई। ये सारे के सारे मामलात का ये इहाता करता है ये तवील खत। उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में भी रिपोर्ट दी गई कि किस तरह इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, आज तक कोई मिसाल नहीं पूरे कुर्राए अर्द पर कि आम इंतखाबात करवाए गए हों और इस तरह लोग हारे हों, लोगों ने दुत्कारे हों उम्मीदवारों को जो पीटीआई के और इमरान खान के खिलाफ थे, लेकिन हट दर्मी और सीनाजोरी के साथ फॉर्म 47 पे नाम लिखकर ऐलान कर दिया गया हो कि जनाब ये लोग जीते हैं, फहरिस्त दे दी। इसका भी अहाता किया गया। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामाली का जो आलम है उसका भी जिक्र है उस खत में। और जिस तरह अदलिया को अंगूठे के नीचे दबाया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के बोझ तले दबाया गया है और जजिस को सरकारी मुलाजमीन की हैसियत दे दी गई और उस हैसियत पे काने हैं और उस कनात के साथ वो इमरान खान और पीटीआई पर जुल्म सितम जारी रखे हुए हैं, बेइंसाफियों के सिलसिले जारी रखे हुए हैं। इस खत में इसी तर्ज के तमाम हकायक पेश किए गए हैं जिन हकायक से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं और फिर मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत से वाबस्ता किसी भी शख्स का अमेरिका में दाखिला बंद किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये सारे के सारे हुकूमती एहलकार नाजायज हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। और सिर्फ ये नहीं, हर वो ओहदा या ओहदेदार जिसने ये माहौल पैदा करने में मुआवनत की है उस पर भी पाबंदी लगाई जाए कि वो अमेरिका में दाखिल ना हो सके। मैं ये तो नहीं कहता कि इस खत में जो इस्तदा की गई है, जो दरख्वास्त की गई है, जो मुतालबा और तकाजा किया गया है वो पूरा कर दिया जाए, लेकिन जरा ये सोचिए कि इनका तो कुछ नहीं जाएगा। जो लोग जिस जुल्म की भट्टी दहकाए हुए हैं, पाकिस्तानी कौम के बारे में क्या पैगाम जाएगा, बहुत बुरा पैगाम जाएगा। और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि अब ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, अब ये सिलसिला फैलेगा। आप देखिएगा कि बाकी तो छोड़िए, ये जिसके साथ आपकी बड़ी पहले दिन से एक चपकलिश, एक मुनाकशत, एक नफरत चली आ रही है, भारत, अब भारतीय पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान की हैसियत और वहां यहाँ जो मामला किए जा रहे हैं वहां के पार्लियामेंटेरियंस भी तहरीक इस्तेहकाक पेश करेंगे, क्योंकि ये दुनिया अब ग्लोबल विलेज है। हमारे मुनाकशे, हमारी नफरतें, हमारे तनाजात अपनी जगह, लेकिन इंसान बैनुल अक़वामी कानून के तहत आलमगीर बरादरी है, एक जिस्म है। ऐसे ही समझ लिए कि जैसे किसी को कुछ चुटकी काटे अंगूठे पे या कमर में या कान पे या गर्दन पे तो पूरे जिस्म में एक असरियत उसकी जाती, इसी तरह जस्ते वाहद करार दे दिया गया है 9.5 बिलियन इंसानों को जो कुर्राए अर्ज पर बसते, और ये शौर भी अब पुख्ता होता चला जा रहा। फिर वही सवाल कि अब पर्दा उठना शुरू हो गया है। आलमगीर सतह पर पाकिस्तान का नाम एक ऐसे मुल्क की हैसियत से आएगा जो रवांडा, बुरुंडी से भी ज्यादा बदतरीन हालात में, सोमालिया से ज्यादा बदतरीन हालात। दूसरी तरफ आप ये नहीं देख रहे नाज़रीन इकराम कि आर्मी चीफ का काम सिर्फ एक है कि वो फौज की तंजीम, उसकी फलाह बहबूद, सरहदों के मुआयने, सरहदों की हिफाजत, ये काम करे।
اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس سے زیادہ اور ہماری بے عزتی کا کیا مقام ہوگا؟ میں ایک شہری کی حیثیت سے اپنا المیہ بیان کر رہا ہوں، جو فقط میرا المیہ نہیں، آپ کا المیہ بھی۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو تیسرے درجے کی کسی سرکس کے جوکر سے بھی کم ترین حیثیت کا مالک ہے، نیم فاتر العقل، خونک ہے، کرپٹ ہے، ٹیٹیز لگوانے کا ماہر ہے، ہارا ہوا ہے 70-80 ہزار ووٹوں سے، وہ الٹی سیدھی ٹائیاں لگا کے ایسے لگتا ہے سوٹ بھی لنڈے سے لے کر آیا، اس کے جسم پر پھپتا اور سجتا ہی کچھ، خدا گواہ۔ اور لعنت ہے جو اس کے آنکھوں، گالوں، رخساروں، ہونٹوں، کانوں، بالوں، پیروں، ہر جگہ ایک لعنت کا نزول ہے اس، اور ہمارے آرمی چیف اس کے ساتھ ہے۔ سفارتی میٹنگیں، سیاسی میٹنگیں، کانفرنسز، کوئی تک ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ چلے ہم اسے معکوس کر اصل صورتحال، ویسے تو یہ لگتا ہے نا کہ جیسے وزیر اعظم ہمارے آرمی چیف صاحب کو ساتھ لے کر پھر رہا ہے، جو نہیں جانا چاہیے آرمی چیف صاحب کو، قطعی طور پہ نہیں جانا چاہیے۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ایک ہمدرد کی حیثیت سے کہتا ہوں، ایک دل جلے پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، نہیں جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم ساتھ نہیں لے جا رہا، سارے معاملات آرمی چیف صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہوئے، خارجہ امور، داخلی امور، عدالتی معاملات، وزارت داخلہ کی تمام اختیارات شہباز شریف کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ میں کہنے لگا تھا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پٹا اور رسی لیش پہن کر کو ساتھ ساتھ وہ اپنے سیر ویر کروانے کے لیے سپاہر کو لے جاتا ہے، اپنے کسی پالتو کو، اس طرح یہ ساتھ جاتا ہے۔ اس سے میسج کیا جاتا ہے؟ بہت برا میسج آتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ بھارت چلے جائیے، 17 گنا بڑا ملک ہے پاکستان سے، اور اتنی زبانیں، اتنی نسلیں وہاں بستی ہیں کہ جن کا شمار نہیں۔ اب کسی علاقے، کسی نسل، کسی رنگ، کسی زبان کے شخص سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ پاکستانی آرمی چیف کا نام کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیے، آپ کو پتا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ بالکل نہیں پتا ہوگا، کیونکہ وہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کا معاملہ پیش آیا، گولڈن ٹیمپل کے اندر حملہ ہوا، بھنڈراوالا مارا گیا، ملک میں صورتحال خراب ہوئی، تو کسی نے آرمی چیف سے پوچھا تھا، بھارتی آرمی چیف سے، کہ جناب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں کیا یہاں بھی مارشل لا کے کوئی امکانات ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے کیٹیگوریکلی نو ہی کہا تھا۔ دوسرے دن اندرا گاندھی نے بلوا کے اسے فارغ کر دیا، چل بیٹا گھر۔ یہ ایک فرق ہے، جو فرق ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ بظاہر تو آپ کو ایسے لگتا ہے نا کہ جناب وزیر اعظم، اور یہ جو تاثر دیتے ہیں ایک پیج پر ہونے، ظاہر یہ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب، یعنی 47 نمبر وزیر اعظم، وہ آرمی چیف کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے غالب نے کہا تھا کہ لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ سارے کے سارے اختیارات، سارے کے سارے معاملات فوج نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں، اور ان کی حیثیت، جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ ہے جو پنجابی میں کہا کرتا ہوں، ذرا پتہ کر لیجئے، کسی دیہاتی سے پوچھئے جس کی آبزرویشن بڑی لطیف، باریک اور سٹل ہو، کہ کپڑ کتا کسے کہتے ہیں؟ یہ کپڑ کتے ہیں، یہ صرف دکھلاوے کا مال ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ ساری صورتحال ذرا غور فرمائیے، ایک شخص جس کا بھانجا حسان نیازی، وہ بیچارہ جیل، جس کی بیوی جیل، وہ خود ناکردہ گناہوں کی پاداش میں جیل میں، اور اس پر وہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، اس کا پانی بند کیا گیا ہے، اس کی بجلی بند کی گئی ہے، نالی میں رکاوٹ پیدا کر کے وہ سامان کیا گیا ہے کہ سارے کا سارا بول براز اور گند اس کی چکی کے سامنے اکٹھا ہو جائے تاکہ بدبو جاتی رہے وہاں، اوپر سے بجلی بند، مچھر ڈٹا ہوا ہے۔ اور اب ذرا غور فرمائیے کہ اس ملک اور اس قوم کے، ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ باہر نکلنا چاہے تو آج رات بنی گالا میں گزار سکتا ہے، لیکن وہ کربلا چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں۔ اس نے کہہ دیا میں نے مولا حسین کی راہ اپنا لی، ڈٹ گیا ہے۔ اب تحریک کا اعلان کر دیا کہ تحریک چلائیں گے۔ بھئی تحریک کیوں نہیں چلائیں گے؟ دو راستے ہیں کہ آپ کی ملکیت پر کوئی قبضہ کر لے، اور قبضہ کرنے کے بعد بھی آرام سے قابض بیٹھے نہ، دندناتا پھرے، آنکھیں دکھاتا پھرے، ڈنڈے لہراتا پھرے، ڈراتا پھرے، دھمکاتا پھرے، بدکلامی کرتا پھرے، اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے وہاں اپنے گھر کے جہاں سے نکالے گئے ہیں وہاں باہر نہیں۔ دوسری شکل اور صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ طاقتور ہے، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، موت تو باللہ ایک دن آئے گی، کتنی زندگی پالے گا کوئی انسان؟ موت کے خوف کا کانٹا نکال کے جب بندہ باہر رکھ دیتا ہے، بہت سی منزلیں زندگی کی آسان ہو جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے حق میں کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، بولو، چلاؤ، کیا ہوگا؟ سر پھاڑ دیں گے، ہڈیاں توڑ دیں گے؟ یہ ریزسٹنس تو نظر آنی چاہیے۔
صرف مردہ لاشیں احتجاج نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر دیا جائے، الٹا کر دیا جائے، سیدھا کر دیا جائے، جوتے مار لیے جائے، پانی پھینک دیا جائے، گند پھینک دیا جائے، لاش تو لاش۔ یہ زندہ انسان جو ریئیکٹ کرتے ہیں کسی بھی صورتحال کے اندر، یہی ضمیر پر فرض ہے اور یہی اجتماعی زندگی کا قرض ہے انسان۔ کوئی بھی زیادتی کر، ہاں اسلام کا نقطہ نظر اور فلسفی آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں، رحمتوں کا، برکتوں کا، درگزر کا مذہب ہے، دین ہے، لیکن اگر کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، کسی حق پر کوئی ڈھاکہ ڈالے، اس پر قبضہ کرے، پھر دین کہتا ہے اٹھو کلائی پکڑ لو، جھٹک دو دستے قاتل۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو، بالکل نہیں، اس کا بازو پکڑ کر مروڑ کر گھونسا مرسد کرو۔ یہ ہے تعلیمات اسلام کی، اور عزت اور غیرت مندی کا تقاضا بھی ہے کہ کوئی طاقت کے زور پر پھر آپ بولے تو پھر وہ آگے سے ڈنڈا سوٹا گولی لاٹھی، پھر خاموشی اختیار نہیں، پاگلوں کی طرح لڑ جانا چاہیے اپنے حق کے لیے۔ وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا پیغام دیا ہے؟ اس نے کہا میں بیٹھا ہوا ہوں اور بھائی میں جیل کاٹ رہا ہوں، آپ کو کیا ہے؟ میں تمہاری آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں، حقیقی آزادی کے لیے۔ اسی حقیقی آزادی کے اندر ہی آپ کی معاشی آزادی بھی آپ کو ملے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ جو 25,000 روپے کسی کی تنخواہ ہے اور 27,000 کسی کو بل آ رہا ہے صرف بجلی، وہ کیا کھائے گا، کیا زندگی گزارے گا، کیا مرنے جینے پہ کسی اپنے خاندان میں پیش آئے گا؟ زندگی ہر لحاظ سے جھیرن ہو چکی ہے۔ ایسی زندگی پہ اکتفا کرنا اپنے آپ کو چلتی پھرتی لاش ثابت کرنے کے برابر کا فعل اور سوچ ہے، عمل اور مظاہرہ ہے۔ اب دیکھیے ذرا چھوٹا پن دیکھیے، ایک شخص جس کے بارے میں نے کہا ہوا ہے کہ میں نے طائفوں کے پنچ چودھری جسے ماما مودہ وہ کہا کرتی تھی، میں نے اسے نہیں دیکھا، اور میرے باطن پہ اللہ انعکاس کرتا ہے۔ جس طرح کسی کا باطن ہوتا ہے اس سے ملتے جلتے بندے تمثیل یا جانور کا عکس میرے باطن پر پھینکتا ہے۔ یہ عرفان صدیقی، اس کی شکل دیکھتے میں نے کہا یہ ماما مودہ ہے، اور سارے اوصاف، سارا بدبودار باطن اسی طرح، اس میں پھر بھی کوئی خوبی ہو۔ اور یہ جو نون لیگیوں کا ماما مودہ ہے عرف عرفان صدیقی، اس نے کیا کہا ہے ذرا غور فرمائیے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم چکزئی صاحب بلوچستان سے اور مارنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ یہ پتہ کیوں کہا؟ پاکستان کو بچانے کی خاطر کہا، پاکستان کو متحد رکھنے کی خاطر کہا۔ بلوچ اس قدر ناراض ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہ واویلا کوئی پچھلے 1.5 مہینے سے نہیں، پچھلے 8 ماہ سے کرتا چلا رہا ہوں، 1 سال سے۔ تو کہا مارنگ بلوچ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کے معاملے کو سیاسی سمجھتے ہیں۔ یہ قتل و غارت کی عمران خان نے تائید نہیں کی، اس کی مذمت میں بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ مجھے وہ بھی پتا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ مسلسل زیادتیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ عمران خان کی طرف سے پیغام ہے بلوچوں کو کہ ہم سارے آپ کے خلاف نہیں، آپ کے حق میں بھی ہم ہیں۔ ہم آپ کے معاملے کو سیاسی معاملہ سمجھتے ہیں، آپ کے گمشدگان کا ہمیں بھی درد ہے، لیکن کیا کریں۔ تو یہ ایک پازیٹیو، انتہائی پازیٹیو ایک میسیج دیا عمران خان نے مارنگ بلوچ کا نام لے کر۔ اور ماما مودہ اور عرفان صدیقی کیا کہتا ہے؟ اب ان کے پاس اسٹیٹ پار ختم ہو گیا، عمران خان نے عورتوں کو بلوانا شروع کر دیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ اندازہ کیجئے بدبو آ رہی ہے اس کے لفظوں کے حوالے سے، اس کے باطن کی۔ تو یہ ایک ماما مودہ نہیں ہے، یہاں کوئی عجیب قسم، میں تو کہتا ہوں کہ یہ آسمانی سزا ہے۔ میں بھی تو سوچتا ہوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سزا ہے۔ پہلے مجھے اس سزا کا اختتام ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا جب تک عمران خان پہ یہ حالات نہیں آئے تھے جو 9 مئی کے بعد سے شروع ہو، اور وہ ڈٹا ہے، وہ کھڑا ہے، اور اندر کی رپورٹس مجھے اتفاقاً ملتی ہے۔ کس وقت وہ ڈمل پھیرتا ہے، کس وقت وہ دونوں مکے زمین پہ رکھ کے وہ ڈنٹر نکالتا ہے، کس طرح وہ یہ تو منجے پہ پڑ جاتے ہیں جا کے۔ چوتھے دن آپ دیکھتے ہیں یہ کسی کے سر کے نیچے 3 تکیے ہیں، کسی کا بیڈ اٹھا ہوا ہے، کوئی سانس لا رہا ہے، کسی کی ناک میں ٹوٹی گھسی ہوئی ہے، کسی کے بازو پہ وہ لگی ہوئی ہے، اور پڑ جاتے ہیں مہینے 1.5 کے بعد ہسپتالوں میں۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پڑھتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ چاشت، اشراق، تہجد، ورد، ذکر، اذکار، مطالعہ، ورزش، اور وقار کے ساتھ مسکراتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ فرعون کی حنوط شدہ لاش جس میں کبھی کبھی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈال دیتے ہیں ادھر ادھر سے، اور وہ سامنے آپ کو نظر آ جاتا ہے چلتے پھرتے، یہ بیٹھ کے دیکھتا ہے جب تک یہاں تھا، جو وہاں کیمرے لگوائے ہوئے ہیں انہوں نے نا عمران خان پر، اور یہ بڑی سکرین پہ بیٹھ کر دیکھتے، اور اب دیکھنا انہوں نے بند کر
کر دیا ہے وہ اس لیے کہ چڑ جاتے ہیں کہ ہم تو یہ کچھ کر رہے ہیں، اسے ہوتا کیوں نہیں کچھ. اچھا اسے یہ بھی پتا ہے کہ کیمرہ ممکنہ طور پر کس طرف ہو سکتا ہے، وہ اپنے جوتے کا منہ کیمرے کی طرف کر دیتا ہے، مسکراتا رہتا ہے. بڑی چیز ہے وہ عمران خان جس کا نام. تو یہ جو میں نے کہا کہ پہلے مجھے امید نہیں تھی، اب عمران خان کی شکل میں ایک امید ہے کہ یہ پاکستان بچے گا بھی، یہ پاکستان پنپے گا بھی، اور اس پاکستان کی صورتحال یہ نہیں رہے گی جو اس وقت ہے. یہ زرداری اس کے حواریوں نے، یہ شریف کے خاندان اور ان کے حواریوں نے کس طرح لوٹا ہے اس ملک کو. میں نے ایک مثال دی تھی، یہ جوید لطیف ہے اور اس کے پاس کبھی اکٹھا 100 روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا ناظرین اکرام، اب وہ اربوں روپے کی جائیدادوں کا مالک ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے. اب باتیں سن لو. یہ میرے شہر کا ایک کلرک، بینک کلرک، جس کا میں نے بتایا وہ شکل ایگزیکٹلی اس طرح ہے جس طرح یورینل. بعض لوگوں کو نہیں پتا، لکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یورینل کیا ہوتا ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ جب آپ سفر کر رہے ہو یا سینما ہال میں جائیں یا قیام و طعام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں سفر کے دوران موٹر وے پہ، تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں کیبن بنے ہوئے کہ آپ اندر جائیں، ٹوائلٹ سے وہاں جا کے پیشاب کر لیں. کہیں کموڈ ہے، کہیں انگلش ہے، کہیں اور کچھ سامنے کموڈ لگے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اس میں پیشاب کر لیتے ہیں. اس کی طرح منہ ہے، آپ پوری طرح مماثلت اور مشابہت ذرا دیکھیے، غور کیجیے. اور غلیظ اندر سے اس سے بھی زیادہ ہے. یورینل سے جو کام لیا جاتا ہے اس کام سے زیادہ یہ اندر سے گھٹیا اور بدبودار آدمی. سب کو آپ دیکھتے چلے جائیں. یہ رانا ثناء اللہ یہ جو کچھ کہتا رہا ہے، مجھے تو یہ بھی کوئی غیرت مند نہیں لگتا. یہ نواز شریف وغیرہ جو کچھ کہتا رہا ہے یہ مریم کے بارے میں، میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں یہاں، یہ میری بہنوں، بچیوں، ماں نے بھی دیکھنا ہے. ذرا جائیے گوگل پہ، تو یہ سارا ایک گند ہے جو اکٹھا ہوا ہے، ایک سزا ہے اور یہ سزا ختم ہونے کو ہے. یہ تحریک ہے، اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ. اور میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں کہ یہ آخری مارکا ہے، نہیں نہیں نہیں، آخری مارکا کبھی ایک مسلسل جدوجہد، ایک آگ کا دریا ہے جس کے پار اترنا ہے. آپ یہ نہیں کہ پہلی چھلانگ میں آپ دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں گے، لیکن جدوجہد جاری رہنی چاہیے. ابھی اعلان ہو جائے گا عید کے بعد، تو آئیے نکلی اپنی اپنی جگہ سے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ پتہ نہیں پالیسیز کون بناتا ہوں. میں نے کہا بھی ہے، میں نے مشورے بھی دیے آج سے 6 ماہ پہلے کہ تحریک کا آغاز کیسے کرنا چاہیے. انہیں نہیں پتا. عمران خان طاقتور ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، لیکن تحریکوں کا چونکہ اسے تجربہ نہیں. آغاز ہی ہوا دھرنے سے، وہ ایسا ذہن میں بیٹھا دھرنا اور اسلام آباد کہ اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہا. جس طرح سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے کہ پہلے 10 سال بچے کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں نکلتا، اس کی ساری شخصیت اس کے تابع رہے. تو جو کچھ دھرنوں کا انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تحریک چل سکتی ہے لیکن تحریک کی ایک سائز ہے. اس میں حملہ ور نہیں ہوا کرتے، اس میں احتجاج کے لیے نکلا کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پوری قوم گھروں سے باہر نکل آتی ہے، اور جب پوری قوم باہر نکل آتی ہے اس کے تیور پڑھ لیتے ہیں حکمران، تو پھر ہر چیز بیٹھ جاتی ہے اپنی اپنی جگہ، بالکل فٹ ہو جاتے ہیں. عمران خان کی چوتھی عید میں تقابل نہیں کر رہا، صرف آپ کو ایک ہمت دلا رہا. میں نے 18 عیدیں مسلسل جیل میں گزاری، اور ضیاء الحق کے دور میں جو 18 عیدیں میں نے گزاری تھی انہیں اگر ایک طرف رکھ دوں، اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کی بھی عیدیں مجھے یاد آ رہی ہوں، 3-4 وہ بھی میں نے جیلوں میں گزاری. 22 عیدیں میں نے جیلوں میں گزاری ہیں. پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بول رہا ہوں، حشاش بشاش ہوں، اسی طرح ہوں، بلکہ اس سے زیادہ پختہ ہوں. کچھ بھی نہیں بگڑے گا. آپ رہائی کے لیے کوشش کریں، رہائی ہوگی آپ کے دباؤ کے تحت. ادروائز جو ان کے ارادے ہیں وہ میں اس جانتا ہوں، میں بیان اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں مایوسی پھیلنے کے امکانات جگہ نہ پا جائے. ہاں یہ میں کہہ دوں، ارادے ان کے اپنی جگہ، لیکن وہ ارادے پورے ہونے والے نہیں. میں کہہ چکا ہوں اور مسلسل کہتا چلا رہا ہوں، اور ہر اپنی ویڈیو کا میں اختتام ہی اس میں کیا کروں گا کہ میرا وجدان کہہ رہا ہے، مجھے آفاق سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ان کے آخری دن ہیں، وہ فاتح بن کر باہر نکلنے والا ہے. لیکن ان کے اپنے پروگرام بڑے لمبے ہیں، مزاح کا حص، بہت مزاح کا حص ہے، اتنے مزاح کا حص جس کا شمار کوئی. وہ ٹھیک ہے عمران خان کہتا ہے کہ یہ شریف کا خاندان ایک تو ان پڑھ ہے، ان پڑھ کوئی ایسی باتیں ہوتے ہیں، اسکول کالج جانے کا وقت نہیں ملتا، کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے، لیکن وہ جاہل نہیں ہوتے. یہ ان پڑھ بھی ہے، جاہل بھی ہیں، اور بے غیرت اور بے حیا بھی. ان کا بوریا بستر لپٹنے والا ہے ناظرین اکرام. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا میں آخری جملہ، 11 تاریخ کو دوبارہ القادر ٹرسٹ جس میں ضمانت کی درخواست دی گئی ہے، دراصل وہ جو ناجائز سزائیں دی گئی ہیں 14 سال عمران خان کو اور 7 سال بشرا بی بی، انہیں معطل کرنے اور ضمانت منظور کرنے کی یہ درخواست. آپ نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا. اس عدلیہ سے یہ توقع رکھنا کہ یہ
یہ انصاف دے گی یا یہ ضمانت دے گی یا یہ سزا معطل کرے گی، وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی سانڈ سے آپ توقع کریں کہ وہ میٹھا دودھ دے گا جیسے بھینس دیتی۔ تو پھر کیا ہے، راستہ کون سا بچتا ہے؟ جب سارے راستے بند ہو جائے، قانونی راستے بند، عدالتی راستے بند، اخلاقی راستے بند، آئینی راستے بند، تو پھر احتجاج کا راستہ رہ جاتا ہے۔ احتجاج کے لیے اپنے آپ کو تیار، جس دن پوری قوم پرامن طور پہ گھروں سے باہر آ گئی احتجاج کے لیے، عمران خان اسی 2-4 دن کے اندر رہا ہو۔ عمران خان کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی قومی بے عملی کی وجہ سے، ان کی نہ کوئی ذات ہے، نہ ان کی اوقات ہے، ہاں طاقت ہے، طاقت کے بالمقابل ایک پرامن طاقت کا مظاہرہ ضروری، نکلیے، تحریک کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، پاکستان پائندہ باد۔